अस्सलाम वालेकुम और खुश आमदेद। मैं हूं फाहद हुसैन। आज सुप्रीम कोर्ट में एक अहम समाअत हुई और जो कहा यह जा रहा था कि आज शायद को बड़ा फैसला आ जाएगा वजीर आजम राजा परवेज अशरफ के खिलाफ, ऐसा ना हुआ। लेकिन यह है कि कुछ बहुत ही जिसे कहते हैं कि माने खेज किस्म के रिमार्क्स हैं वो जरूर पेश किए गए। आज इन्हीं रिमार्क्स और इनकी बुनियाद पर इस केस पर क्या असर पड़ सकता है और उसके कुछ ब्रॉडर कॉन्सिक्वेंसेस, उनमें मैं बात करूंगा। जो चंद एक रिमार्क्स जो अहम थे, जो मेरा ख्याल है कि जो ऑपरेशनल रिमार्क्स थे जो आज जज साहिबान ने कहे, वो कुछ ऐसे थे कि जस्टिस आसिफ खोसा साहब ने ये कहा कि हमें किसी वजीर आजम को घर भेजने का शौक नहीं है। आप सोचें, यानी अटॉर्नी जनरल को ही कह रहे थे कि आप सोचें तो रास्ते निकल सकते हैं। उन्होंने यह भी कहा कि हम पहले पाकिस्तानी हैं, लेकिन अदालत एक कानूनी पोजीशन ले चुकी है, एडजस्टमेंट मुमकिन नहीं है। एडजस्टमेंट जो है वो सियासत में की जाती है। यानी एक ही जुमले में उन्होंने दो अहम बातें कह दी। पहला ये कि अगर कोशिश की जाए तो शायद कोई रास्ते निकल आए, लेकिन उसी जुमले में उन्होंने फिर यह भी कहा कि अदालत तो एक पोजीशन ले चुकी है और अगर आप हमसे एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि हम कुछ एडजस्टमेंट करेंगे तो वो मुमकिन नहीं है, क्योंकि कानून में, आइन में या उसकी इंटरप्रिटेशन में एडजस्टमेंट का कॉन्सेप्ट नहीं है। एडजस्टमेंट सिर्फ सियासत में होती है। अब सवाल ये उठता है कि इस वक्त इस केस के हवाले से क्या वजीर आजम साहब की अल्टीमेटली उसी तरीके से छुट्टी होनी है जैसे कि यूसुफ रजा गिलानी साहब की हुई, और अगर ऐसा ही है तो फिर इसको कितना अरसा लगेगा। अब आज के दिन, आज की तारीख, जो आज की समाअत के बाद तकरीबन 2 हफ्ते की तारीख जो है वो सुप्रीम कोर्ट ने दी। यानी 2 हफ्ते के बाद अब एक बार फिर यह समाअत होगी और वो बुनियादी सवाल अदालत पूछेगी कि आपने अब तक स्विस हुक्काम को खत क्यों नहीं लिखा। लेकिन ये प्रोसेस जो है ये कुछ लंबा चल सकता है। अब सवाल ये पैदा होता है जो मैं आज के प्रोग्राम में उठाऊंगा, वो ये कि अगर आप इन कानूनी बारीकियों से थोड़ा सा बाहर निकलें तो एक चीज बिल्कुल वाज़ेह है, वो ये है सुप्रीम कोर्ट ने एक फैसला सुनाया और हुकूमत ने या वजीर आजम ने कहा कि मैं आपका फैसला नहीं मानता। उसके नतीजे में वजीर आजम की हो गई छुट्टी। अब दूसरे वजीर आजम आए हैं, सुप्रीम कोर्ट ने उनसे फिर वही सवाल पूछा है कि हमने एक फैसला दिया, आप उस फैसले पर अमल दरामद क्यों नहीं कर रहे। और इस बार फिर हुकूमत ने यही कहा है कि हम उस फैसले पर अमल दरामद नहीं करेंगे। तो उसी मंतक के नतीजे में एक आम आदमी तो यही सोचेगा कि अगर अदालत ने एक वजीर आजम को घर भेज दिया है तो उसी लॉजिक के तहत अगर दूसरा वजीर आजम भी खुल्लम खुला ये कह रहा है कि मेरी हुकूमत ने वो खत नहीं लिखना जो आपके फैसले में जिसके बारे में कहा गया है, तो फिर उनकी भी छुट्टी होनी चाहिए। अब अगर इसमें मसलहत का जिक्र आ रहा है और लोग ये कहते हैं कि अच्छा जी अगर ऐसे होगा तो सियासी बहरान बहुत बड़ा खड़ा हो जाएगा, लोग ये भी कहते हैं कि अगर एक और वजीर आजम की छुट्टी हो गई तो शायद जमहूरियत की बसात न लपेट दी जाए और कहीं ऐसा ना हो कि मुल्क में इतना बड़ा बहरान आ जाए कि उसके बाद फिर गैर आईनी ताकतें जो हैं वो सामने आ जाए। इसकी जो, अगर आप इसकी बिल्कुल तह में जाएं तो एक सिंपल सी चीज है, कानून है और कानून की पे अमल दरामद करना है। अब फंडामेंटल राइट्स हैं। मैंने कल के प्रोग्राम में यह सवाल उठाया था कि फंडामेंटल राइट्स सबके बराबर हैं। इस आईन पाकिस्तान के मुताबिक हर पाकिस्तानी जो है वो कानून की नजर में बराबर है। ये आर्टिकल 25A है कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पाकिस्तान का, और ये बिल्कुल क्लियरली कहता है कि ऑल सिटीजन्स आर इक्वल बिफोर लॉ एंड आर इंटाइटल्ड टू इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ। कानून के सामने तमाम पाकिस्तानी बराबर हैं और उनको हक है कानून के तहफ्फुज का बराबरी से। अब अगर हुकूमत उठकर या एक वजीर आजम उठकर ये कहता है कि मैं उस कानून को या उस जजमेंट को नहीं मानता और उसको उस तरह की सजा नहीं मिलती, तो क्या कल को मैं या आप किसी कोर्ट के सामने खड़े होकर यह कहने में हक बजानिब नहीं होंगे कि हम आपका फैसला नहीं मानते क्योंकि हमें, हमारे ख्याल में यह फैसला दुरुस्त नहीं है। यह सेलेक्टिव इंप्लीमेंटेशन जो है, यह अगर प्रेसिडेंट बन गया
تو پھر جو قانون کی جو حکمرانی ہے, جو آئین کی سینکٹٹی ہے, پھر وہ خراب نہیں ہوگی. اور کیا شارٹ ٹرم بینیفٹ کے لیے, کہ شارٹ ٹرم پر جمہوری جو نظام ہے اس کو کوئی نقصان نہ پہنچے, شارٹ ٹرم بینیفٹ کے لیے کیا ہم لانگ ٹرم پاکستان کا جو بنیادی سٹرکچر ہے جہاں پہ قانون اور آئین سب سے بالادست ہے, کیا ہم اس کو ڈیمیج تو نہیں کر رہے؟ یہ ایک بڑا سوال ہے. لیکن شاید سیاسی بحث میں اور سیاسی لے دے میں اور سیاسی الزام تراشی میں ہم یہ بھول جاتے ہیں کہ اگر فنڈامنٹل سٹرکچر آف دس کنٹری اگر اس کو نقصان پہنچ رہا ہے تو ان دا لانگ رن ہم سب کو نقصان پہنچ رہا ہے. اس سے کیسے بچ سکتے ہیں؟ آفٹر دا بریک. بریک کے بعد خوش آمدید. بریک سے پہلے میں بات کر رہا تھا کہ جو آج سپریم کورٹ میں جو کچھ ہوا, جو فاضل ججز نے جو ریمارکس دیے, اور اس کے بعد جو ایک تاثر ابھر کر آ رہا ہے کہ ایک لمبی تاریخ دی گئی ہے, اور یہ بھی کہا جا رہا ہے کہ اگر کوشش کی جائے تو کچھ راستے نکل سکتے ہیں. اور اسی بات کو میں جوڑ رہا تھا, جو فنڈامنٹل رائٹس ہیں, جو بنیادی حقوق ہیں پاکستانی شہریوں کے, اور ان میں کیا تفریق ہے کہ میرا جو رائٹ ہے اور جو حکومت کا رائٹ ہے اس میں کچھ فرق ہے. یہ سب کچھ باتیں میں کر رہا تھا. یہیں سے میں ڈسکشن کو آگے چلاؤں گا. 3 میں نے مہمان اپنے اسٹوڈیو میں جو ہے ان کو دعوت دی ہے. تعارف کراتا ہوں. سب سے پہلے پلوشہ خان صاحبہ, رہنما پاکستان پیپلز پارٹی کی, ممبر آف دا نیشنل اسمبلی ہیں, پارلیمنٹری سیکرٹری ہیں فارن افیئرز کی. ان کے ساتھ تشریف رکھتے ہیں جسٹس ریٹائرڈ طارق محمود صاحب, قانونی ماہر ہیں, تجزیہ کار ہیں, اور جو آئینی معاملات ہیں ان میں ان کی رائے کو بڑی سنجیدگی سے لیا جاتا ہے. اور ان کے ساتھ تشریف رکھتی ہیں جناب عائلہ ملک صاحبہ, رہنما ہیں پاکستان تحریک انصاف کی, سابق ممبر آف دا نیشنل اسمبلی بھی ہیں. تینوں کا بہت شکریہ. جج صاحب, اگر بات آپ سے میں شروع کروں, یہ جو آج کہا گیا ہے جج صاحبان نے کہ ہمیں وزیر اعظم کو گھر بھیجنے کا شوق نہیں ہے, سوچیں تو راستے نکالے جا سکتے ہیں, لیکن عدالت ایک پوزیشن لے چکی ہے. اب یہ کیا ہے, اس کو کیسے انٹرپریٹ کریں؟ دیکھیں, بات یہ ہے کہ ایک بات تو طے ہے کہ پرائم منسٹر صاحب پہلے تو چلے گئے. اگر روز روز پرائم منسٹر صاحب کو گھر بھیجنا یہ ممکن بھی نہیں ہے. ان اینی کیس سر کیوں نہیں ممکن؟ اگر لا کہہ رہا ہے سر, نہیں دیکھیں نا, نہیں, بات بڑی سیدھی سی ہے. اس لیے کہ آپ نے اس کو لارجر کانٹیکس میں بھی دیکھنا ہے نا. وہ اس لیے بھی ممکن نہیں, میرے پاس ایک دلیل یہ ہے کہ آپ کا مقصد یہ تھا کہ وہ اس ججمنٹ کو امپلیمنٹ کیا جائے اور لیٹر لکھ دیا جائے. لیٹر لکھ دیا, اچھا, لیکن لاسٹ ٹائم ہوا یہ کہ لیٹر نہیں لکھا گیا اور اس کے کانسیکوینس میں پرائم منسٹر صاحب گھر چلے گئے. ٹھیک ہے نا. تو بات یہ ہے کہ جس مقصد کے لیے یہ ساری کارروائی ہوئی تھی وہ تو اچیو نہیں ہوا. تو اس لیے اس کا مطلب یہ ہوا کہ وہ پاسبل نظر نہیں. اگر دیکھیں نا, ایک دفعہ آپ نے ایک ایکسرسائز کی جب آپ نے 6 آپشن رکھے تھے تو وہ مقصد حاصل نہیں ہو سکا, تو نہیں چھوڑ نہیں دے, جبکہ وہ پہلے سے کہہ بھی چکے ہیں کہ جناب ہم نہیں کریں گے, یہ آلریڈی کہہ بھی چکے تھے. اور آپ نے جب 6 آپشن بھی رکھ دیے تو پھر اگر آپ اس سے ہٹ کے اب باقی آپشن کی طرف جا رہے ہیں, یا جیسے کہ لاسٹ ٹائم آرڈر میں کہا تھا کہ اگر ایسا نہ ہوا تو ہم قانون اور آئین کے مطابق اس کا کوئی فیصلہ کریں گے. صاحب, میں ایکسپرٹ نہیں ہوں, لیکن میں اگر ایک عام آدمی کی طرح یہ پوچھوں کہ اگر وہ ایسا کرتے ہیں تو پھر گیلانی صاحب کھڑے ہوئے کہتے ہیں کہ میرا کیا قصور تھا, میری باری بھی آپ یہ کرتے. لیکن ایک فرق ہے, ایک اور بھی بات سنیں. یہ جو کنٹمپٹ لا ہوتا ہے نا, جس میں گیلانی صاحب کو سزا بھی اور گئے, ایک بات کنٹمپٹ لا کی آپ سمجھ لیں کہ کنٹمپٹ لا میں اور باقی تمام لا میں ایک بہت بڑا فرق ہے. اور وہ فرق یہ ہے کہ اگر باقی جو لا جتنے بھی ہیں اس میں اگر جرم ثابت ہو جائے گا تو جج کے پاس کوئی آپشن نہیں ہے, وہ اس کو سزا دے گا. لیکن کنٹمپٹ لا میں ایسا نہیں ہونا. پاکستان کا ایک ہسٹوریکل کیس آپ کو بتا دوں, آپ کو پتا نواز شریف صاحب کا جو حملہ کیس آپ کو یاد ہوگا, جس میں یہ خالد انور صاحب اور اجمل خٹک صاحب, اسفندیار ولی صاحب, یہ سارے لوگ جو ہیں ان کو کنٹمپٹ نوٹس جاری ہوئے تھے. مشہور و معروف ججمنٹ ہے. اس کیس میں جو بہت لمبی چوڑی ججمنٹ لکھی اور جس میں دنیا جہاں کا قانون ریفر کیا, جج صاحب نے کہا سب کے بارے میں کہ انہوں نے بھی کیا, انہوں نے بھی کیا, انہوں نے بھی کیا, لیکن سزا کسی کو نہیں دی. تو بات یہ ہے کہ یہ اگر اس کانٹیکس میں دیکھیں تو ایک عام قانون میں اور کنٹمپٹ لا میں جو ہے یہ فرق بہرحال ایک موجود ہے. لیکن اس میں پلوشہ صاحب یہ بتائیں کہ اگر یہ فرق چلے موجود ہے, لیکن اگر ایک شخص کو سزا دے دی گئی ہے, آپ کے وزیر اعظم کو,
تو دوسرے وزیر اعظم کو سزا نہ دی جائے تو یہ لاجک آپ کو سمجھ آ رہی ہے؟ دیکھیے میں تو نہیں کہوں گی کہ ہمارے پہلے وزیر اعظم بھی گئے ہیں, وہ ان کا اپنا ایک پوائنٹ آف ویو ہے, پارٹی کا اپنا پوائنٹ آف ویو ہے, اینڈ آئی وڈ ناٹ لائک ٹو سی دا سیکنڈ پرائم منسٹر ان کو بھی گھر بھیج دیا جائے. لہٰذا یہ جو اب بات کی ہے یہ کورٹ کی طرف سے آئی ہے, اس میں جو گورنمنٹ کا سٹینس ہے وہ اپنی جگہ کھڑا ہے, ٹھیک ہے, مشاورت ہے. جیسے پہلے کہا گیا کہ مشاورت سے 17 ممبر بینچ نے کہا, اب وہ اس پہ پارٹی کا ایک پوائنٹ آف ویو ہے کہ وہ مشاورت کابینہ سے کی جائے گی. کابینہ نے کہہ دیا ہم نے نہیں لکھنا. کابینہ جو ہے اس سے مشاورت انہوں نے, یہ ان کا کورٹ کا پوائنٹ آف ویو تھا, اس پہ ان کی رولنگ تھی, اس پہ جو حکومت نے اپنا پوائنٹ آف ویو اپنا سٹینس لیے وہ تو اپنی جگہ سے نہیں ہلے ہیں. اگر فلیکسیبلٹی آ رہی ہے کوئی کورٹ کی طرف سے, آج کے ریمارکس جو ہیں وہ کچھ بڑے اچھے ہیں, آئی ایم ناٹ اے لیگل پرسن, اس طرح اس لیے میں جسٹس صاحب کی طرف نہیں کر سکتی کہ تھوڑی مہلت دے دی گئی ہے ان کو, مہلت کچھ امکان لگ رہا ہے کہ شاید تھوڑا سا زیادہ فلیکسیبل ہو جائیں. ہفتوں پہ تو حکومتیں نہیں چلتی, یہ تو مطلب آپ اور زیادہ مشکل کریٹ ہو جاتی ہے ٹو سسٹین ون سیلف اس قسم کی مہلتوں میں. تو ہم تو یہ چاہیں گے کہ یہ معاملہ ریزالو ہو جائے, لیکن ان کی طرف سے یہ بات خوش آئندہ کہتے ہیں کہ کوئی آپشن, کوئی حل نکل سکتا ہے. لہٰذا جیسی وہ گریوٹی ہم سوچ رہے تھے اور میڈیا میں بھی بہت اس کی ہائپ تھی کہ ایک بہت بڑا کوئی اس قسم کا ناگہانی آج ہو سکتا ہے فیصلہ. چلے وہ آج تو خیر نہیں, لیکن ابھی دن رہتے ہیں. عائلہ صاحب مجھے بتائیں, ایک لاجک ہے سمپل, میں بھی طارق صاحب سے پھر یہی سوال کروں گا کہ میرا خیال ہے کہ لا جو ہے وہ ایک کامن سینس کو اپیل کرنی چاہیے, اس کے پیچھے کوئی لاجک ہونی چاہیے. اب اگر میں مثال کے طور پر, جو حکومت نے کہا کہ جی کابینہ میں یہ فیصلہ ہوا, کابینہ نے کہا کہ جی آپ نے یہ نہیں کرنا, تو اب وزیر اعظم آئین کی خلاف ورزی کیسے کریں خط لکھ کے. میں ایز این انڈیویجول اگر کورٹ کے پاس جاتا ہوں, مجھے وہ سزا دیتے ہیں, میں جا کے کورٹ کو کہتا ہوں دیکھیں جی میں نے اپنے گھر والوں سے بات کی ہے, وہ کہتے ہیں جی آپ نے یہ کام نہیں کرنا, تو میں آ کے نہیں مانتا آپ کی بات. تو یہ کیا ان کے لیے لاجک ڈفرنٹ ہے, میرے لیے لاجک ڈفرنٹ ہے. میں سمجھتی ہوں کہ آج جو عدالت کا رویہ تھا وہ تھوڑا سافٹ تھا, اور عدالت نے آج حکومت کو راستہ دیا کہ وہ اس مسئلے کا حل نکال سکیں. اور وہ یہ بیسکلی یہ تھا کہ انہوں نے کہا کہ اگر یہ خط لکھتے ہیں اور ملک قیوم کے لیٹر کے ساتھ اپنے آپ کو ڈس ایسوسیٹ کرتے ہیں, تو یہ جو امیونٹی کے قانون ہیں یہ زرداری صاحب پہ انٹرنیشنل امیونٹی کے بھی قانون جو ہیں وہ لاگو ہیں. تو امیجیٹلی کوئی ان کی ذات کو یا کسی قسم کی تھریٹ نہیں ہے. وہ سمجھتے ہیں کہ صرف عدالت کا آج جو بات ہوئی ہے وہ یہ ہے کہ یہ اپنے گورنمنٹ جو ہے یہ لیٹر لکھ کے ملک قیوم کے جو لیٹر ہے اسے لا تعلقی ظاہر کرے. تو اس میں میرا نہیں خیال کہ ایسی کوئی انریزنیبل ڈیمانڈ ہے. اگر خط لکھا بھی جائے تو زرداری صاحب کی ذات سیف ہے اور انٹرنیشنل امیونٹی کے نیچے وہ بھی سیف. لیکن اس میں پرابلم جو طارق صاحب آ رہا ہے نا, سوری میں واپس آ رہا ہوں, لیکن میری میں آپ کو سمپل جواب دے دوں سر, میں سوال سے پہلے جواب دے دوں. دیکھیں ایک فرق ہے گیلانی صاحب اور راجہ پرویز, زمین آسمان کا فرق ہے. آپ یاد کریں کہ راجہ صاحب کے خلاف جب کیس چل رہا تھا نا, تو اس کے بعد موصوف گئے تھے بہاولپور, وہاں جا کے جلسے میں تقریر فرمائی تھی اور ریڈیکیول کیا تھا. یہ تو عام آدمی کا پیشہ. پھر تشریف لے گئے تھا میلسی میں, پھر تشریف لے گئے تھے لاہور میں, اور اس کے بعد یہ معاملہ چلتا رہا. اور وہ ججمنٹ بھی آئی ہے جو کہ اعتزاز صاحب کا گلہ بھی تھا کہ ہمیں اس بات پر چارج نہیں کیا گیا تھا, اور اسپیکر صاحبہ کے بھی ججمنٹ پڑھ رہے ہیں تو انہوں نے اس چارج کو ریپروڈیوس کیا تھا. میرا کہنے کا مطلب ہے کہ وہ جو معاملہ وہاں پر, یہاں صرف ڈس اوبیڈینس کی ابھی تک بات آ رہی ہے. لیکن گیلانی صاحب کو فارغ ان تقریروں کی وجہ سے نہیں, اگر دیکھیں وہ آپ ججمنٹ نکال لیں, ان تقریروں کا حوالہ نہیں دیا گیا, لیکن وہ ایک ریکارڈ کا حصہ ہے, اور انہوں نے سیکشن 18 کا ذکر کیا تھا. اگر آپ جو سیکشن 18 وہ لا جو اس وقت موجود نہیں ہے فیلڈ میں, اس کا حوالہ دیا تھا, اور انہوں نے کہا کہ انہوں نے یہ سارا کچھ نہ کروا کے اور کورٹ کے سامنے آ کے کہا کہ یہ ہم نہیں کریں گے, تو یہ انہوں نے عدالت کو ریڈیکیول بھی کیا ہے. تو وہ اس ایز اے میٹر آف غلط یا صحیح, کیونکہ وہ ججمنٹ تو فائنل ہو چکی ہے, تو وہ جو ہے نا ان کا معاملہ زیادہ سیریس تھا. لیکن آج جو راجہ صاحب کی طرف سے یہ جو وہ کہہ رہے ہیں ایڈجسٹمنٹ کی بات, راستے نکالنے کی, وہ یہ قانونی باریکیوں میں جائیں گے کہ اچھا جی انہوں نے ایکچولی کنٹیمپٹ تو کیا لیکن ریڈیکیول نہیں کیا, اس لیے ہم ان کو فارغ نہیں. آج میں آپ کو بتاؤں, آج تو سیدھی بات ہے کہ اٹارنی جنرل صاحب نے تاریخ مانگی تھی, اور تاریخ سے نکال کے وہ جو آپشن آیا ہے نا, اگر اس آپشن کو دیکھ لیں تو وہی 6 آپشن میں سے آپ یہ سمجھ لیں کہ 2 آپشن کا یہ ایک مربع ہے. وہ کیسے؟
آپ کو یاد ہوگا کہ 6 آپشن میں ایک آپشن یہ تھا کہ 248 میں اگر کوئی امیونٹی کسی کو ہے جو کلیم وہ آگے کلیم کر لے, دس از ون. دوسرا یہ کہا تھا ورنہ ہم ایک کمیشن کے ذریعے کر دیں گے. آج جو بات ہوئی ہے نا تو وہ یہی بات ہوئی ہے کہ اگر مثال کے طور پر خط تو آپ لکھیں یعنی کہ کمیشن والا معاملہ وہ حل ہو جائے, اور دوسری بات یہ انہوں نے کہی کہ اگر امیونٹی ہے تو ہم یہ پروٹیکشن بھی شاید دینے کے لیے آپ کو تیار ہے, ہم اس کو انکارپوریٹ کر دیں گے. یہ آپ کو لگ رہا ہے کرنا چاہوں گی اور میں کہوں گی کہ اٹارنی جنرل صاحب ہیں یا جو بھی وکلاء ہیں ان کو تاریخیں دے دے کے اور اس معاملے کو کھینچنا نہیں چاہیے. یہ معاملہ اتنا ایزیلی سالو نہیں ہے کہ ہم کہیں کہ ہم تاریخیں دے دے کے ڈے ٹو ڈے گورنمنٹ چلتی ہے. اس وقت ملک بہت بڑے بحرانوں میں سے گزر رہا ہے اور ہمارا صرف جو ڈاؤن ورڈ ٹرینڈ اکانومی کا ہے اس کو ہم دیکھ لیں. اس وقت میں کہتی ہوں کہ حکومت کو فوراً ارلی الیکشنز کال کرنے چاہیے. ہاں وہ دیکھیں نا, وہ تو الٹیمیٹلی سارے مانتے ہیں لیکن اس کو وہ حکومت اور اپوزیشن دونوں انفارچونیٹلی ہر کوئی حکومت میں ہے اور ہر کسی کا اس میں حصہ ہے اور کوئی یہ ہمت کر کے ریزائن نہیں کرنا چاہتا. جو میجر اسٹیک ہولڈر ہے جی ہماری پارٹی نہیں ہے لیکن ہماری پارٹی از اونلی پارٹی جو اس وقت ہم بھرپور ایک اپوزیشن کا کردار ادا کر رہے ہیں. لیٹ می ٹیک اے کوئک بریک, لیکن بریک پہ جانے سے پہلے میں ایک نقطہ آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں, پھر میں یہ مہمانوں سے بات کروں گا. طارق صاحب, وہ میں اس دن سن رہا تھا, یہ امریکہ کے سپریم کورٹ کے بڑے سینئر جج ہیں اینٹون سکلیا, ان کا انٹرویو آ رہا تھا. انہوں نے, یہ بڑی انٹرسٹنگ بات ہے, یہ کنیکٹ ہوتی ہے جو ہم بات کر رہے ہیں, ان سے اس انٹرویو نے پوچھا, وہ بڑے کنزرویٹو ہیں, کہ آپ نے ایک چائلڈ مولسٹیشن کا کیس تھا اور وہ جو مولسٹر تھا وہ کورٹ میں تھا, اور انہوں نے کہا کہ جی جس نے الزام لگایا ہوتا ہے یا جس سے زیادتی ہوئی ہے, وکٹم جو ہے, اس کو اکیوزر کے سامنے فیس ٹو فیس بیٹھنا چاہیے. کیونکہ اتنا ہی سینسٹیو کیس تھا اور وہ انڈر ایج بچی تھی, تو انہوں نے اس کو اس کے سامنے نہیں رکھا, ویڈیو لنک پہ رکھا. اس جج نے کہا نہیں, اس بچی کو اس بندے کے سامنے لاؤ. انٹرویو نے اس سے پوچھا کہ یہ آپ کیسے کر سکتے ہیں, آپ انسان نہیں ہیں؟ اس نے کہا میں انسان ہوں لیکن میں جج ہوں, مجھے 1 ہفتے تک رات کو نیند نہیں آئی تھی, لیکن میرے لیے قانون ہے. تو یہ قانون جو ہے وہ حکومت ہو یا میں ہوں یا آپ, میرا خیال ہے ایک ہے. بہرحال اس نقطے کو ہم اٹھاتے ہیں, آگے بریک کے بعد چلیں گے, اور اس پہ پھر جو ایک سیاسی پہلو ہے جو آئلہ ملک صاحبہ نے ابھی اٹھایا ہے, وہ میں اپنے مہمانوں سے پوچھوں گا کہ یہ ایک طرف تو قانونی بحث ہو گئی, لیکن اب آگے چل کے سیاسی پارٹیاں اس پہ کیا کر سکتی ہیں, کوئی طریقہ باہر نکال سکتی ہیں یا نہیں. بریک کے بعد بریک کے بعد خوش آمدید. پلوشا صاحب, یہ جو بریک سے پہلے میں نقطہ اٹھا رہا تھا, قانون سب کے لیے برابر ہونا چاہیے, اس میں مصلحتیں, اس میں ایڈجسٹمنٹ, اس میں سپریم کورٹ کو کہنا کہ جی یہ بڑا بحران ہے, کہیں جمہوریت کی بساط نہ لپیٹی جائے, اس لیے ہم قانون کو تھوڑا سافٹ کر دیں, یہ تو غلط لاجک ہے. آپ لوگ اگر اس لاجک کے پیچھے جا رہے ہیں کہ اگر آپ نے ہمارا دوسرا وزیر اعظم فارغ کیا تو یہ جمہوریت لپیٹی جائے گی, یہ تو دس رانگ آرگیومنٹ. دیکھیے, ہم تو اپنے آپ کو پروٹیکٹ کرنے کا حق رکھتے ہیں, ہم تو کوئی بھی آرگیومنٹ دے سکتے ہیں. اٹ از فار دا کورٹ ٹو ڈیسائیڈ کہ وہ آرگیومنٹ جو ہے وہ صحیح ہے یا نہیں. آپ مانتے نہیں نا کورٹ کی مسئلہ ہے. نہیں دیکھیں, ہم نہیں مانتے تو آپ نے ہمارا وزیر اعظم گھر بھیج دیا نا, تو اس کے بعد وہ چلا گیا. تو اب یہ تو نہیں ہے کہ ہم ان کے فیصلوں کے خلاف عدلیہ کے جو ہے جب ایک ڈیسیجن آ جاتا ہے اس کو تو مان لیا گیا. اس سے بڑا کیا ڈیسیجن ہو سکتا تھا کہ گیلانی صاحب جو کہ یونانیمسلی الیکٹڈ تھے گھر چلے گئے. ٹھیک ہے, اس میں اس وقت اس پوائنٹ وزیر اعظم کے رائٹس اور ایک یہ عام آدمی کے رائٹس برابر ہیں آپ کے خیال میں؟ نہیں دیکھیں, ہر ایک رائٹس برابر ہیں, لیکن آج خاص طور پہ آج کی آزاد عدلیہ, اس سے زیادہ کون پروٹیکٹر ہے فار دا رائٹس آف دا کامن پیپل؟ آپ خود دیکھیے جو ٹرینڈ ہے اس میں کاغذوں میں تو یہ ہے نہیں, لیکن اگر کورٹ خود کرنا چاہے تو ہم لوگ تو دیکھیں, یہ تو اٹس فار دا کورٹ ٹو ڈیسائیڈ. آئلہ ملک صاحب جو پی ایم کہتے ہیں, آپ کو یاد ہوگا پی ایم گیلانی صاحب نے تقریباً کہا تھا کہ یہ کورٹ والے میں پی ایم ہوں, پی این نہیں ہوں. آپ کو یاد ہوگا انہوں نے لفظ استعمال کیا تھا. اب یہ کیا پروف کرتا ہے کہ پی این کے رائٹس میرے سے کم ہیں کیونکہ میں پی ایم ہوں؟ ہم بلیو کرتے ہیں کہ ہر پاکستانی کے اتنے ہی رائٹس ہیں اور ہر پاکستانی
کو کورٹ کا احترام کرنا چاہیے اور کورٹ کے فیصلوں کا احترام کرنا چاہیے. میں خود ایک سیاسی ورکر ہوں اور میں پارلیمنٹ کا بہت احترام کرتی ہوں, لیکن میرا یہ بات مجھے بہت بوکھلا رہی ہے کہ پارلیمنٹ کو آپ ربر سٹیمپ کی طرح استعمال کر کے اور کچھ لوگوں کو ایگزیمشنز دیتے جاؤ, نئے لاز بناؤ جس میں لوگوں کو آپ ایگزیمشنز دو, یہ بدنیتی پہ مبنی سارے لا ہوں اور اس میں کاوش کی جائے کہ اب صرف پرائم منسٹر نہیں بلکہ اس کا حلقہ احباب بڑھا دیا ہے, زیادہ لوگوں کو ایگزیمشن دینا چاہتے ہیں. اس طرح کی چیزیں کیوں مسلط کر رہے ہیں, پارلیمنٹ کو کیوں بدنام کر رہے ہیں؟ یہ لوگوں کے الیکٹڈ نمائندے ہیں, یہ یہاں ایک پارٹی کا ایجنڈا پہ اسٹیمپ لگانے کے پارلیمنٹ کو بدنام کر رہے ہیں. لسن, آپ سوال جو ہے نا آپ مجھ سے نہ کریں, کورٹ سے کریں کہ یہ کیوں کیا گیا. لیکن لا تو کورٹ نے پاس کیا. آئی ایم ناٹ ٹاکنگ آف دا کنٹمپٹ لا. جو آپ کہہ رہے ہیں کہ فنڈامنٹل رائٹ سب برابر ہیں اور آج یہ لچک دکھائی گئی, یہ میری طرف کوشچن ڈائریکٹڈ میرے خیال میں صحیح نہیں. یہ تو آنریبل کورٹ نے کیا ہے, جو بھی ریمارکس ہیں, آئی ڈونٹ نو ابھی ڈیسیجن نہیں آیا ہے. دوسری بات یہ ہے کہ جب اگر پریزیڈنٹ صاحب کو انٹرنیشنل امیونٹی حاصل ہے اور اس پہ کچھ آپ کو آج بات چیت بھی نظر آئی, تو اگر وہ خط لکھ بھی دیا جائے تو کیا وہ مقاصد حاصل ہوتے ہیں کہ جس کے لیے کین یو آسک فار اے فریش الیکشن بیسڈ آن سچ آن دس؟ آپ کر سکتے ہیں, آپ الیکشن کال کر لیں, آپشن نمبر 6 ہے. نہیں, آپ میری بات نہیں سمجھ رہے نا. آپ ایک خط کی بیسس پہ آپ ہمیں کہہ رہے ہیں کہ ہم اپنا ٹینیور کٹ شارٹ کر دیں. وائی؟ جب آپ یہ بھی ساتھ کہہ رہے ہیں کہ پریزیڈنٹ کو انٹرنیشنل امیونٹی حاصل ہے, جو بات کافی عرصے سے ہم لوگ اس بات پہ پیٹتے آ رہے تھے, وہ بات اب آپ مطلب ایک طریقے سے آج ایک اس طرف اشارہ ملا ہے آپ کو. اگر وہ حاصل ہے اور مقاصد بھی حاصل نہیں ہوئے تو ہم اپنا مین نے مینڈیٹ دیا, ویدر یو لائک اٹ اور ناٹ, اٹ از انادر تھنگ. ٹھیک ہے, کورٹ نے طارق صاحب کورٹ نے آرڈر نہیں کیا الیکشن کرنا آرڈر نہیں کیا. میں سمجھتی ہوں کہ اگر کورٹ کا ایک فیصلہ ہے کہ خط لکھ لیں, اور اس سے زرداری صاحب ڈسٹرب بھی نہیں ہو رہے, ان کو انٹرنیشنل امیونٹی بھی ہے, صرف وہ جو NRO کا ملک قیوم والا لیٹر ہے اس کو وہ لوگ جو ہے اس کو وہ ختم کرنا چاہتے ہیں. NRO کی لا کو بلیو نہیں کرنا, کو ایکسپٹ پاکستان کی عدلیہ نہیں کری اور پاکستان کے لوگ نہیں کرے, انہیں کیا ایشو ہو سکتا ہے؟ لاجیکل بات نہیں ہے نا, لاجیکل لکھ دیں, اس سے کوئی فرق نہیں پڑے گا. ایک آدمی پاکستان کے لوگ مقاصد حاصل کرنا چاہ رہے تھے. اب آپ آج کتنے عرصے بعد اس پوائنٹ پہ پہنچے ہیں, جب آپ اس پوائنٹ پہ پہنچے that this writing this letter will not give you جو آپ نے انیشیلی ایک منٹ مجھے ختم کر دیں. جب آپ وہ خط لکھیں اور وہ مقاصد نہیں, آئی ووڈ لائک ٹو آسک یو دس کوشچن کہ وہ خط لکھا جائے اور مقاصد حاصل نہ ہوں, تو پھر آپ مجھے بتائیے کہ اس کے لیے جو اتنے عرصے یہ لیگل آرگومنٹ نہیں ہے, کیونکہ وہ جو لیگل آرگومنٹ ہے, طارق صاحب پلیز کریکٹ می اف آئی ایم رانگ, انہوں نے کہا ہے کہ جی NRO ججمنٹ پہ یہ ریکوائرمنٹ ہے, فیصلے کا حصہ ہے کہ آپ نے خط لکھنا ہے. اب وہ خط لکھنے سے آگے کچھ ہو نہ ہو, وہ کورٹ کا میرا خیال ہے کہ کنسرن نہیں ہے. کیوں کیسی بات ہے, اتنے عرصے سے مطلب پورے ملک میں ایک ہیجان کی کیفیت ہے, مطلب حکومت چل نہیں پا رہی ہے, تو یہ کیا مذاق تو نہیں ہے جی؟ ریٹ آف دا اسٹیٹ اور کورٹ کے احکامات اور وہ سب تو اس کا تو باور کرانا بہت ضروری ہے. نہیں تو پھر جو عام لوگ ہیں, کل کوئی پولیس والا مجھے ٹریفک لائٹ پہ روکے اور میں کہوں کہ میں نہیں رکتی, یہ تو پھر آپ بالکل NRK کی طرف جا رہے ہیں. میرا وہ فنڈامنٹل پوائنٹ تھا, جسٹس از بلائنڈ. میں آپ کو ایگزامپل دے رہا تھا, یہ کیوں نہیں, مطلب میرا سب سمپل سوال ہے, میں آپ سے پوچھوں گا, راجہ پرویز اشرف صاحب کو فارغ کیوں نہ کیا جائے؟ دیکھیں میں آپ کو میں نے یہی ہے, دیکھیں ایک بات ذہن میں رکھیں کہ جب بھی کسی مقدمے کا فیصلہ ہوتا ہے نا, قانون بعد میں آتا ہے, فیکٹس پہلے آتے ہیں, تو فیکٹس کو دیکھنے کے بعد قانون کو اپلائی کرنا پڑتا ہے. جو میں آپ کو دلیل اس وقت دے سکتا ہوں, آنے والے دن کیا ہوگا میں نہیں جانتا, کہ راجہ پرویز جو اپنا گیلانی صاحب کے خلاف جو الٹیمیٹلی ججمنٹ دی گئی تھی, اس میں یہ بات کلیئرلی کہی گئی تھی اور سیکشن 18 کا حوالہ دیا گیا تھا کہ جناب انہوں نے کورٹ کو ریڈیکیول کیا ہے. اس وقت اگر راجہ صاحب کے خلاف کوئی الزام ہے جس کی بات چیت ہو رہی ہے, وہ صرف اسی حد تک ہے کہ آپ کو کہا گیا تھا
کہ آپ اس ججمنٹ کو امپلیمنٹ کر کے آپ ہمیں بتائیں, جو کہ آج انہوں نے نہیں کی. لیکن ایک بات بتا دوں, انہوں نے کھلے لفظوں میں انکار بھی نہیں کیا, مطلب انہوں نے تو آج بات اس بات کلیئر ہو جائے گا. نہیں کلیئر ڈیفینیٹلی نہیں, آل رائٹ, چلیں اگر وہ مثال کے طور پر یہ کہہ دیں گے تو جو بات سامنے آ رہی ہے جس کی وجہ سے کورٹ کا رویہ, میں جو فرق دونوں کیسوں میں سمجھتا ہوں یہ کہ یہ ڈس اوبیڈینس آف دی آرڈر تو ہے, اس میں کوئی شک نہیں ہے, لیکن وہاں پر جو الزام تھا وہ ریڈیکیول ہے. ریڈیکیول میں پھر کلاس جی آتی ہے, ڈس اوبیڈینس نہیں فرق پڑے گا نہیں. جی آپ کلاس جی پڑھے نا, کلاس جی پڑھ لیں, آرٹیکل 63 کلاس 1 جی جو ہے وہ اس میں ریڈیکیول کریں گے جوڈیشری کو, تو تب آپ اگر وہ ڈیفائی کرتے ہیں نہیں وہ پھر سول نہیں, پھر وہ کلاس جی اٹیکٹ نہیں ہوگی. کون سا ہوگا؟ نہیں دیکھیں نا, دیکھیں یہ ڈسکوالیفکیشن آپ بعد میں رکھیں, پہلے آپ یہ دیکھیں. میں تو عام آدمی کو سمجھانے کے لیے نہیں, میں آپ کو عام آدمی کو سمجھانے کے لیے ایک بات کہوں. مثال کے طور پر میں تھوڑی دیر کے لیے کہ میں نے بن جاتا ہوں اور میرے پر ایک کیس چلتا ہے سیشن جج کی عدالت میں, اور مجھے مان لیجئے 7 سال سزا ہوتی ہے, ٹھیک ہے نا جی, تو اس 7 سال سزا ہوگی تو پھر کلاس ایچ کے زمرے میں آ کے ڈسکوالیفائی ہو جاؤں گا. لیکن اگر مجھے 1 سال سزا ہوگی تو میں ڈسکوالیفائڈ نہیں ہوتا, کیونکہ کلاس جی کنوکشن تو ہو رہی ہے نا. نہیں, خالی کنوکشن کافی نہیں ہے, 2 باتیں یاد رکھیں, یا تو کنوکشن ہوگی تو وہ پھر کلاس ایچ اس وقت آئے گی جب کم سے کم سزا 2 سال ہوگی اور آپ مورل ٹرپیچیوڈ کے زمرے میں آئیں گے. اور اگر کلاس جی آئے گی تو یہ اس صورت میں آئے گی جب آپ پر الزام یہ ہوگا, یہ ہوگا ریئلٹی کی بات کیا کرے. میں سمجھتی ہوں کہ پرائم منسٹر کی ذاتی جو وہ ہے, اس کی پرسنالٹی, اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا. جو بھی پرائم منسٹر ہو, اس وقت ملک میں بحران یہ ہے کہ اس خط کی وجہ سے ہم لوگ ایک بہت مشکل پیریڈ سے گزرے, اور ہمارا ملک, لیکن یہ جو سارا پروسیس ہے اس سے پاکستان بہت ڈیمیج ہو رہا ہے, سارا کچھ ایٹ اے اسٹینڈ اسٹل ہے. جو رولنگ پارٹی ہے وہ ڈیمیج کر رہی ہے. میں سمجھتی ہوں کہ ان کی رسپانسبلٹی بنتی ہے کہ بجائے روز ایک نیا پرائم منسٹر پاکستان میں ایک تماشا بنانے کے, تو یہ لوگ باعزت طریقے سے نیو الیکشنز اناؤنس کر دیں. زرداری صاحب کی پریزیڈنسی تو پھر بھی رہے گی نا. دیکھیں یہ پلوشا صاحب, یہ شاید کیونکہ طارق صاحب جو ہیں اس کو میرا خیال ہے بڑی باریکی میں جا رہے ہیں, اور کورٹ شاید باریکی میں جائے, لیکن ایک سمپل رول مجھے سمجھائیں کہ ایک پرائم منسٹر ہے, وہ چاہے اسے ریڈیکل نہیں کر رہا, ان کو گالی گلوچ نہیں دے رہا, وہ نہیں ان کو مذاق اڑا رہا, وہ کہہ رہا ہے کہ جی آپ نے مجھے حکم دیا بلیک اینڈ وائٹ میں, آئی ایم سوری میں آپ کا حکم نہیں مانتا. دیٹس واٹ یو ڈوئنگ نا. آپ کا پرائم منسٹر یہی کہہ رہا ہے. جب وہ یہ کہتا ہے اس کے بعد ہائیسٹ کورٹ آف دا لینڈ کی کریڈیبلٹی کیا رہے؟ کل کو میں بھی کھڑا ہوں گا, میں کہوں گا جی پرائم منسٹر نے آپ کی بات نہیں مانی, میں نے قتل کیا, آپ مجھے سزا دے رہے, میں نہیں مانتا. آپ مجھے بتائیے, جو عدالت نے بہتر سمجھا وہ کیا, جو عدالت نے سمجھا انہوں نے ایک پرائم منسٹر کو گھر بھیج دیا. وہ ہماری پارٹی کا ایک یونینیمسلی الیکٹڈ پرائم منسٹر تھے, ان کے جانے سے ہمیں انٹرنلی بہت فرق پڑا ہے. ہم سمجھتے ہیں کہ ان کے ہونے سے ہمیں پولیٹیکل ایک ایڈوانٹیج تھا, ٹھیک ہے. اس پہ آپ نے دیکھا کہ ذرا سا بھی چو چرا کہیں ہوا ہے, کوئی ریزسٹنس آئی, وہ فیصلہ مان لیا گیا. آپ کسی کو پھانسی کی سزا دیتے ہیں وہ لٹک جاتا ہے. آپ لوگوں کو فائدہ یہ ہے, فائدہ کیا ہے, آپ دیکھیں, اب آپ کمپلین کیا کمپلین, اب آپ آج کی جو بھی ریمارکس ہیں آج تو دیکھیں, تو اس میں میرا ہمارا کیا قصور ہے؟ آپ کا قصور نہیں ہے, آپ کا قصور یہ جب کل آپ نے اٹارنی جنرل نے کہا, دیکھیے تو ہم تو ہے ہی غلط, تو آپ نے دیکھیں ہم تو ہے ہی غلط, آپ ہمیں پھانسی پہ بھی لٹکا دیں, ہم قبول کر رہے ہیں. اب آپ اس سے زیادہ کیا چاہتے ہیں؟ اگر کورٹ کی طرف سے آج ایک اچھے ریمارکس آئے اس پہ بھی آپ خوش ہیں. ہم کورٹ کی طرف سے جو اچھے ریمارکس آئے ہیں, میں سمجھتی ہوں یہ 2 دن اور 1 ہفتہ کھینچنے کی بات نہیں ہے, ایک دن یہ رول کو بڑھا رہے ہیں. پھر ہم لوگ اچھی ایک ڈیبیٹ کر سکیں گے, ایک بندہ ختم کر لے. دیکھیے یہ آج کورٹ کی طرف سے, یہ ہم نے تو نہیں, ہم نے وقت مانگا انہوں نے دے دیا, انہوں نے خود پازیٹیو ریمارکس دی. یہ ضروری نہیں ہے کہ اینڈ میں جو بھی فیصلہ آئے اس کا, یہ تو جسٹس صاحب زیادہ بتا سکتے ہیں. آئی تھنک دیر از ریمارکس, بٹ ایک انہوں نے کہا کہ ایک رستہ نکل سکتا ہے. ریمارکس کی ویلیو اتنی ہوتی ہے جتنی ہونی چاہیے, اصل چیز تو فیصلہ ہے. نہیں, فیصلہ تو جب آئے گا, دیکھیے جب آئے گا, ہم نے قبول کیا پچھلی دفعہ بھی, اور ہم نے اپنا کیس جو ہے اس کو ہم لڑنے کا تو حق رکھتے ہیں, اپیل کرنے کا تو حق رکھتے ہیں, وہ تو آپ نہیں چھین سکتے نا, وہ بھی فنڈامنٹل رائٹس ہیں. ڈیسیژن میکنگ باڈی ہے آپ کی ملک کی, وہ کہہ رہی ہے کہ جی ہمارے خیال میں یہ خط نہیں لکھنا چاہیے. اس نے سپریم کورٹ کا مینٹل اپیل, یہ بھی بتائیے آپ کتنی پولیٹیکل پارٹیز ہیں اس کیبنٹ میں, جتنی بھی ہیں, اور اس سے باہر کتنی ہیں. اچھا ایک اور اس کیس میں ایک اور جو ہے نا ٹرننگ پوائنٹ آیا. آپ دیکھیں, آپ کو یاد ہو جب گیلانی صاحب کا کیس چل رہا تھا,
एतजाज साहब से बार बार पूछा अदालत ने और जजमेंट में ये बात लिखी गई कि जनाब आप बताइए कि आर्टिकल 248 क्लास 2 जो प्रेसिडेंट की इम्यूनिटी के बारे में आप वो क्लेम कर रहे हैं, उनका जवाब होता था कि मैं गिलानी साहब का वकील हूं, उनका ब्रीफ होल्ड नहीं कर रहा, बल्कि शायद लिख के भी दिया, मेरे ख्याल जजमेंट में उन्होंने रिप्रोड्यूस भी किया, तो बात हो क्लियर। लेकिन एक बात इनकी तरफ से जो हुई है, फॉर द फर्स्ट टाइम इन्होंने जो कल एक रिव्यू दाखिल की ना, जो टेक्निकल वजह से वापस हो गई, अब दोबारा ये दाखिल कर रहे हैं, उन्होंने फॉर द फर्स्ट टाइम 248 क्लास 2 की बात की है, विच मीन्स कि अब वो सामने आएगा। हाँ, ये मतलब ये लेकर आए हैं कि हम ये नहीं लिख सकते, ये जजमेंट इंप्लीमेंट नहीं हो सकती, इसलिए कि प्रेसिडेंट साहब को यानी अब 248 इंटरप्रेट कर सकता है कोर्ट। मतलब नहीं, मतलब हाँ नहीं, अगर वो फॉर्मली पिटिशन मतलब ये अभी उन्होंने वो, क्योंकि कल जो दाखिल की थी ना मिसलिनियस एप्लीकेशन, वो तो उन्होंने रिटर्न कर दी, लेकिन आज उन्होंने अटॉर्नी जनरल साहब ने स्टेटमेंट दिया कि ये इतराज के साथ आ गई है, हम इसमें बाजाब्ता इसमें पिटिशन दाखिल करेंगे आखिरी ऑर्डर के खिलाफ। अब वो चेंज हो जाएगा थोड़ा। मैं थोड़ा सा फाइनल कमेंट में आगे चलना चाह रहा हूँ। फाहद, मैं सिर्फ यहाँ ये कहना चाह रही हूँ कि देखें 2 हफ्ते अगर अदालत इज गिविंग ग्रेस पीरियड टू द गवर्नमेंट, और ठीक है 2 हफ्ते उन्होंने टाइम दिया, इट दे आर नॉट गोइंग टू चेंज द डिसीजन, नहीं करेंगे, खत की डिसीजन तो नहीं बदलेगी, और गवर्नमेंट भी अपने, तो ये पाकिस्तान में एक क्राइसिस की तरफ हम जा रहे हैं। लेट्स कम टू दिस, मैं यही आ रहा था कि अब अगर ये नहीं होता जी, अगर ये भी नहीं मानते और कोर्ट कहता है जी हमारी रूलिंग है आपने करनी है, ये सीन अगर आता है तो फिर क्या होगा? मिसाल के तौर पर अब ये मैं इमरान खान साहब का स्टेटमेंट पढ़ रहा था, उन्होंने कहा कि जी अगर ये डिफाइंस जारी रही गवर्नमेंट की तरफ से सुप्रीम कोर्ट की, तो हम सुनामी मार्च करेंगे और हम फोर्स करेंगे रूलर्स को कि वो सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट को इंप्लीमेंट करें। अब ये एक सियासी बयान भी हो सकता है, लेकिन इसका क्या मतलब है? लेट्स अज्यूम ये नहीं मान रहे जी, फिर क्या करेंगे आप लोग? जी देखें, अगर ये भी नहीं मान रहे और कोर्ट की हम समझते हैं कि डिसीजंस जो हैं ऑनरेबल कोर्ट की वो माननी चाहिए, वो हर बंदे के लिए डिसीजन जो है नहीं मान रहे वो उतनी, अगर ये नहीं मान रही तो फिर हम लोग, हमारे जो है पाकिस्तान की अवाम, वो चाहते हैं अर्ली इलेक्शंस, वो चाहते हैं कि सुप्रीम कोर्ट का एहतराम हो और सुप्रीम कोर्ट की डिसीजन मानी जाए, और वो चढ़ दौड़ेंगे नहीं जी, ना ही लॉन्ग मार्च होगी, हम तो एक पीसफुल पार्टी हैं, हमने तो ना कभी सुप्रीम कोर्ट पे हमले किए हैं और ना ही हम बाकी जैसे बाकी पार्टीज में ये आर्म्स का कल्चर है और ये वो नहीं, हम तो एक अमन की पार्टी है, हम सिर्फ लोगों को इकट्ठा करके नहीं करवा सकता ना कोई। प्रॉब्लम ये है कि सुप्रीम कोर्ट लोगों की तरफ से एक डिमांड आएगी, लोगों की तरफ से एक डिमांड आएगी, लोगों की तरफ से पीसफुल प्रोसेशंस होंगे और वो हुकूमत को ये रिजेक्ट कर देंगे, जिस तरह करते रहे, कहेंगे जी ठीक है हम नहीं कराते। हम जी ये इन 2 हफ्तों के बाद देखते हैं कि अगर इन्होंने अभी भी सेंस डजंट प्रिवेल और ये क्राइसिस को आगे इन्होंने बढ़ाया, तो फिर मजबूरी हो जाएगी तमाम ऑपोजिशन की, तमाम अवाम की जो इस वक्त लोड शेडिंग से के प्रेशर के नीचे पिसी हुई है। सब क्या हो, देखिए एक तो है ना वो 190 जिसका हम बार बार जिक्र करते हैं, ठीक है, एक्सट्रीम केस है, क्योंकि वो लोग उनके पास तोपें भी हैं, टैंक भी हैं, हम उनके साथ नहीं है। सुप्रीम कोर्ट अगर ये कहता है कि जी ये आपने करना है, वो कहते हैं हम नहीं करते, नहीं करेंगे। तो फिर एक ऑप्शन है ना सुप्रीम कोर्ट में, छुट्टी कराएं। नहीं छुट्टी नहीं हो सकती ना। देखिए ना, मैं बताऊं, वो फिर ऑप्शन ये है कि सुप्रीम कोर्ट ने खुद जो कहा था कि हम एक कमीशन के जरिए जो है एक लेटर कमीशन बनाएंगे, कमीशन को एथराइज करेंगे और कमीशन को कहा जाएगा कि वो इस जजमेंट की बुनियाद पर हुकूमत पाकिस्तान की तरफ से जो है फॉरेन ऑफिस के जरिए ये लेटर लिख दें। हमारी एक मैं यहाँ कहना मैं अगर यूसुफ गिलानी हूं तो मैं अगले दिन पिटिशन दायर करूंगा सुप्रीम कोर्ट में और मैं कहूंगा जी क्योंकि आपने अब कमीशन के थ्रू खत लिखवाया है तो आपने मुझे फारिग आप उस वक्त भी लिखवाते, इसलिए अपना फैसला वो नहीं हो सकता। इसकी वजह इमरान खान की स्टेटमेंट को एक्सक्यूज मी आपको जरा इस पे देना चाहती हूँ। इसका मतलब यह है कि हम हुकूमत को बावर कराएं कि यहाँ के लोगों के और भी बहुत अजाब हैं और भी बहुत प्रॉब्लम्स हैं। हुकूमत हुकूमत रिस्पॉन्सिबली एक्ट करे, जब पब्लिक निकलेगी तो वो उनकी मजबूरी बन जाएगी रिस्पॉन्सिबली। सीधी बात है, लीगल आर्ग्यूमेंट्स नहीं, वो जो आपने मिसाल दी थी ना, लीगली वो पॉसिबल नहीं है, इसलिए कि गिलानी साहब के खिलाफ जो जजमेंट आई थी ना, वो जजमेंट
کے خلاف انہوں نے چونکہ اپیل نہیں کی تھی اور وہ فائنل ہو گئی اور امپلیمنٹ ہو گئی تو اس لیکن وہ تقریروں میں جا کے نہیں وہ تو میرا کیا ظلم تھا کہ مجھے فارغ کر دیا. نہیں وہ تو ملتان میں اپنے جلسے میں وہ مطلب مختلف والوں سے کرتے بھی رہے وہ کہ جی میں جنوبی پنجاب بنانا چاہتا تھا یہ ہو گیا وہ تو پولیٹیکل لوگ ہیں پولیٹیکل لوگ تو تقریریں کرتے رہتے ہیں جیسے آپ نے عمران صاحب کا حوالہ دیا انہوں نے کیا یہ تو چلتا ہے لیکن وہ لیگلی وہ بات جو ہے نا وہ پاسبل نہیں. یعنی بنیادی طور پر پرور شاہ صاحبہ مجھے جو سمجھ آ رہی ہے کہ یہ بات جا رہی ہے کہ کسی طریقے سے گیو اینڈ ٹیک ہو حکومت کے اچھا جی آپ اتنا سپریم کورٹ کے اچھا جی ہم یہ نہیں کرتے ہم وہ کرتے ہیں. مجھے بتائیں آپ کس کو الزام دے رہے ہیں کس کو الزام دے رہے ہیں آپ کہ کورٹ از ان لیگ ود دا گورنمنٹ؟ نو میں ہی کہہ رہا ہوں کہ کورٹ ہی مجھے سمجھ نہیں آ رہی کہ ہمیں کورٹ کہتا ہے اچھا جی اگر میری بات اگر آپ یہ نہیں مان رہے تو چلیں ایسا کرتے ہیں پھر ہم یہ کر لیتے ہیں. یہ کون کہہ رہے ہیں؟ کورٹ کی بات ہو رہی ہے, نہیں کہہ رہے ہیں کمیشن کا جو آپشن ہے. اب اس میں گورنمنٹ کا کیا قصور ہے؟ اگر کورٹ یہ کہہ رہی ہے کہ اگر کوئی مڈل گراؤنڈ نکل آتا ہے تو اس میں گورنمنٹ کا کیا قصور ہے؟ ہم نے تو انہیں نہیں کہا یہ کہنے کو. اگر وہ سمجھتے ہیں وہ اینڈ ان سے زیادہ کون اس وقت رائٹس کا پروٹیکٹر کون ہے اس وقت آزاد عدلیہ سے زیادہ؟ اگر وہ کہہ رہے ہیں تو اس پہ آپ کو اعتراض بیسکلی آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ جی ہم نے اپنی پوزیشن سے نہیں ہٹنا. نہیں میری بات سننا, ہم نے اپنی یہ ہماری پوزیشن ہے, ہم نے خط نہیں لکھنا. کورٹ یہاں کہہ رہی ہے خط لکھے. اب وہ آپ لوگ کہہ رہے ہیں کہ کورٹ یہاں سے ادھر آ جائے. ہم نے تو کہہ رہی ہے کہ ہم نے خط نہیں لکھنا. بات ختم. کورٹ نہیں آئی نا, کورٹ نہیں آئی اور ایک بہت بڑا فیصلہ ہوا. وہ چھوٹا فیصلہ تو نہیں تھا نا جی, وہ ایک بڑا فیصلہ تھا اور وہ قبول کیا گیا. آپ اس بات کو کیوں بھول رہے ہیں کہ یہ بھی ہوا ہے؟ اگر کورٹ نے آج کچھ کامنٹس جیسے ایک منٹ مجھے فنش کرنے دیں دیے ہیں تو ہمیں بھی اس کو بھی کھلے دل سے قبول کر. وائی آر وی, اب آپ کس سے آر وی فائنڈنگ فالٹس ود دی کورٹ؟ نو آئی ایم فائنڈنگ فالٹ ود دی فیکٹ کہ کورٹ جو ہے کورٹ سے ایکسپیکٹ کیا جا رہا ہے کہ آپ ایڈجسٹمنٹ کریں, حالانکہ کہہ رہے ہیں نہیں کریں گے. ایکسپیکٹ کر رہے ہیں آپ نہ کریں. آپ تو کہہ رہے ہیں کہ فارغ کر دیں. نہیں, کین وی فورس the court, the honorable supreme court to give a decision in our favor? آپ مجھے بتائیں کیا ہم فورس کر سکتے ہیں؟ کیا ہمارے پاس کوئی ایسا وہ ہے؟ جی پھر آپ بتائیے, مجھے ختم کرنے دیجیے. ٹائم ختم ہو رہا ہے. کیا ہم یہ کر سکتے ہیں؟ جب ہم یہ نہیں کر سکتے تو یہ اگر اچھے کامنٹس آئے تو اسے آپ قبول کیجیے. میں کہہ رہی ہوں ایک پر امن قوم کو آپ سول ڈس اوبیڈینس کی طرف کیوں دھکیل رہے ہیں؟ قوم نہیں آ رہی کوئی سونامی. امن قوم آئے گی. ابھی آپ ڈیٹ دے دینا کہ اسٹیٹ کو آپ لا رہے ہیں سونامی ہزاروں لوگ سامنے آ گئے تو سونامی تباہی اور بربادی کے علاوہ ان کا یہ پوائنٹ ہے کہ آپ اگر بات نہیں مان رہے تو سپریم کورٹ کا پروٹیکشن کون کرے گا؟ فوج کرے گا, عمران خان صاحب کریں گے. ہم لوگ اس میں بلیو نہیں کرتے کہ ہم سول ڈس اوبیڈینس کریں, پاکستان کو افغانستان بنائے. وی آر ویری thinking is very progressive. We are not going to take Pakistan down. یہ جو 5 سال میں پاکستان کی تباہی مچی ہے ہم اس کے خلاف ہیں. ہم اس میں اور تباہی نہیں مچانا چاہتے اور یہاں سول وار نہیں سٹارٹ کرنا چاہتے افغانستان کی طرح. اس لیے میں یہ بار بار کہہ رہی ہوں کہ حکومت کو ایک پر امن قوم کو سول ڈس اوبیڈینس پہ نہ لائے. کہ اگر آپ رورل ایریاز کی طرف جائیں جب 18 گھنٹے لوڈ شیڈنگ ہوتی ہے اور کھانا نہیں ملتا, کسی ایک آدمی کے پیچھے نہیں, یہ غلط فہمی دور ہونی چاہیے. آج ڈیٹ دے دیں سونامی مارچ کی, ٹھیک ہے, تو مجھے سونامی مارچ and there is no sign of and besides tsunami ویسے یہ غلط ورڈ ہے. سونامی تباہی کے علاوہ کیا لاتا ہے؟ مجھے صرف یہ کلیئر کر دیں کہ یہ اگر جس طریقے سے ابھی کیس چل رہا ہے ایک سونامی نہیں لا سکا ملتان میں تو کہاں سے سونامی آ ملتان میں اچھا مجھے کی طرف جانے چاہیے, ختم ہو رہا ہے. طارق صاحب یہ اب نیکسٹ ڈیٹ آنی ہے. یہ جو بار بار بات ہو رہی ہے میڈیا میں بھی آ رہی ہے کہ جی اگر یہ ٹائم بائی کر لیا تو ایک وقت ایسا ہے کہ شاید الیکشن اناؤنس ہو جائیں. الیکشن اناؤنس ہوں گے تو پرائم منسٹر اسمبلی گئی تو پرائم منسٹر بھی گیا تو پھر خط کون لکھے گا, تو معاملہ رفع دفع ہو گیا. میرا یہ پوائنٹ تھا سر, مجھے ذرا پلیز کریکٹ کریں کہ یہ تو پھر وہی چیز ہوگی نا کہ کورٹ کہہ رہا ہے کسی طریقے سے بچو اس مسئلے سے, ڈیٹیں دیتے جاؤ. یہ تو غلط آرگیومنٹ ہے نا, مورلی غلط ہے یہ آرگیومنٹ. دیکھیں گزارش ہے, میں آپ کو ایک بات بتا دوں, بات بڑی سیدھی سی ہے کہ ایک چیز کو آپ درمیان میں نہ بھولیں, اس میں کوئی شک نہیں. اچھا میں کوئی چھوٹی سی مثال ہوں, یہ پیسے کتنے ہیں جناب لاسٹ میں, یہ کتنے ہیں $60 ملین. آج کل 94-95 ریٹ ہے, 6 ارب سے کم بنتے ہیں نا. میرا ایک عام آدمی کی حیثیت سے قانون کے اسٹوڈنٹ کے حساب سے بات, نیب کے چیئرمین کا بیان ہے کہ اس ملک میں روز 6 سے 8 روپے مس اپروپریشن ہو رہے ہیں. تو کم پیسہ ہو تو جسٹس اور ہو. نہیں جسٹس کی بات نہیں کر رہا, نہیں جسٹس کی بات نہیں کرنا. دیکھیں یہ جو معاملہ ہے اور جس لیول پر ہے یہ سب کو
ہر قسم کا جو ہے اس کا حساب رکھنا ہے. مثال کے طور پر اگر فار دا ٹائم بینگ تھوڑا سا اس میں اگر مثال کے طور پر کوئی اس قسم کی بات ہوتی ہے جس کا لین دین نہیں اگر مثال لین دین کروا رہے ہیں, نہیں لین دین نہیں کروا رہے, نہیں ایک فرد واحد کی کرپشن کی وجہ سے تمام ملک جو ہے وہ یرغمال بنا ہوا ہے. ٹائم آپ ہو گیا جی, میرا وقت ختم ہو گیا. میں شکر گزار ہوں تینوں مہمانوں کا. ڈبیٹ آپ نے سنی, بڑا ہی امپورٹنٹ یہ وقت ہے پاکستان کے لیے. تاریخ دو ہفتے کے آگے پڑی ہے. یہ سوال پوچھا جا رہا ہے کہ وزیر اعظم صاحب کے ساتھ کیا ہوگا. امید یہ ہے کہ جو کچھ بھی ہو لانگ ٹرم میں جو پاکستان کا جو ایک آئین ہے, پاکستان کا جو قانون ہے, اس کو لانگ ٹرم میں ڈیمیج نہ ہو شارٹ ٹرم گینز کے لیے. اسی کے ساتھ مجھے دیجیے اجازت. اللہ حافظ.